अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाज़रीन, अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला है, दिन ब दिन कोई ना कोई बड़ी खबर आती जा रही है। अभी आग के शोले ख़त्म नहीं हुए हैं। आग के शोले उसी तरीके से लॉस एंजलिस और उसके जो दीगर मुकामात हैं वहाँ पर भड़क रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर आई है अब उनके अलास्का से, जहाँ पर एक F-35 तैयारा गिर कर तबाह हो गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये तैयारा गिर कर तबाह हो गया, उसकी कोई ये बहुत ही अनयूजुअल एक सीन है, जो कि विजुअल्स में आप देख सकते हैं। ये तैयारा जो है जिस तरीके से गिरा है, इस तैयारे को ये नहीं कह सकते क्योंकि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की फ़ौज है, उनकी जाने से तो ये कहा गया है कि एक नॉर्मल फ्लाई थी और उसमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है। लेकिन उसके जो गिरने का जो तरीका है, गिरने का जो अंदाज़ है, उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये तैयारा ऐसे ही गिरा है। ये तैयारा गिराया गया है और उसको कोई जदीद टेक्नोलॉजी के गिराया गया है। अब ये तैयारा चाइना की जाने से गिराया गया है या रशिया की जाने से गिरा है, इसकी तहकीकात तो होना बाकी है। पायलट उसका बच गया है, लेकिन ये बहुत ही महंगा तैयारा है, F-35 तैयारा, जो कि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जो कि ईरान की जाने से इससे पहले गिराया गए थे। उसके जो नवातीम के जो एयरबेस में इसराइल के, वहाँ पर उनको तबाह किया गया था। उसके बाद जब हौसी अंसारुल्लाह की जानिब से कार्रवाई की गई थी USS हैरी ट्रूमैन के ऊपर, उसमें भी F-35 तैयारे तबाह हो गए थे। लेकिन अब ये जो तैयारा गिरा है, ये अलास्का, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है, उसी में ये तरबीती प्रवास पर था और ये गिर कर तबाह हो गया है। और इसमें पायलट तो महफूज रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये गिरा है, उसको देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये तैयारा कोई इसकी नॉर्मल कोई फॉल्ट की वजह से गिरा है। ये बहुत ही बुरी तरीके से नीचे आता है और आके गिर जाता है। और इससे यही लगता है कि इस तैयारे को बाकायदा गिराया गया है, या तो अमेरिका के अंदर से इसको शूट किया गया है, या फिर कोई लेज़र और इस तरह की कोई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में ये तैयारा इस शिद्दत के साथ नीचे आया है, बिल्कुल सीध में नीचे आया है और वो जाकर ज़मीन से टकराया। उसके बाद से वो पाश पाश हो गया है, तबाह हो बर्बाद हो गया है। बहुत ही महंगा तैयारा है, स्टील तैयारा है, जंगी जहाज़ से। ये जो F-35 जो है वो इस वक्त दुनिया के सबसे जदीद तरीन तैयारों में से एक है। पूरी दुनिया के देखें, भारत हो गया, इसके बाद नेटो के ममालिक हो गए, ये सारे लाइनों में लगे हुए होते हैं कि किसी तरीके से ये तैयारे उनको मिल जाएं। लेकिन उनको एक तैयारा मिलने के लिए भी बरसों का टाइम मिल जाता है। ये इतने महंगे तैयारे हैं कि वो आसानी से दिए भी नहीं जाते। इस तैयारे को अगर किसी मुल्क को अगर देना होता है तो उसके लिए बड़े पापड़ बेलने होते हैं। उसके साथ अमेरिका के अंदर एक बड़ा प्रोसेस है, जिसके बाद कहीं जाकर कोई एक तैयारा उस मुल्क को देने की मंजूरी की जाती है। इसराइल को अमेरिका की जाने से ये तैयारे दिए गए थे। इसराइल के अंदर इन तैयारों के जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी बहरहाल बन रहे होते हैं। लेकिन ये तैयारा जो है इस वक्त जो है बाकायदा कलाबाजियाँ खाता हुआ वो ज़मीन बोस हो गया है और उसमें खौफनाक आग भड़क उठी है और ये तबाह और बर्बाद हो गया। इसकी तहकीकात जारी हैं। आने वाले दिनों में इसकी तहकीकात से मालूम हो जाएगा कि ये तैयारा जो है इसका गिरना कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये गैर मामूली वाक़या था और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन जो हेजमनी है, अमेरिकन जो इम्पेरियलिज़म है, उसके ख़िलाफ़ जो दुनिया भर के अंदर जो नफ़रत की एक आग भड़क उठी है, उसकी हमने मिसालें गुज़श्ता अपने व्लॉग में भी कहा था कि जिस तरीके से कंगो के अंदर जो अनरेस्ट शुरू हो गई है, ख़ास तौर पर उनके जो कंशासा के अंदर कल हमने कहा था कि उनके जो अमेरिकन जो एम्बेसी को आग लगा दिया था मुजाहिरीन ने। आज उसकी जो दीगर तफसीलात सामने है, वहाँ पर फ्रांस की जो एम्बेसी है उसको भी आग लगा दिया है, उसको भी तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। इन दोनों एम्बेसियों को बिल्कुल जलाकर राख कर दिया है वहाँ के मुजाहिरीन ने। वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ पर जो उनके एक मगरबी शहर है, वहाँ जो मिनरल्स हैं, उनको जो मिनरल रिच एरिया है, वहाँ से लोगों को बेदखल करने के लिए अमेरिका ने जिस तरीके से रवांडा के जो बागियों को इस्तेमाल किया था, उसके नतीजे में हज़ारों लोग जो है वो इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे, हिजरत करने पर मजबूर हो गए थे। जिसके बाद किंशासा के अंदर लोग बाहर निकल आए हैं, उसके बाद पूरे कांगो के अंदर लोग बाहर निकल आए। उन्होंने अमेरिका और उनकी जो साबिक कॉलोनी है फ्रांस के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने एहतजाज किया। फ्रांस जो है इस इलाके पर हुकूमत करता रहा, फ्रांस की कॉलोनी रही है ये जो रियासतें हैं कांगो जो समेत जो आपके
افریقہ کی جو ممالک ہیں، کافی سارے ممالک ہیں، تو اب جو ہے ان دونوں ممالک کی جو ایمبیسیز ہیں ان کو آگ لگا کر باقاعدہ بسم کر دیا ہے۔ یہ نفرت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے اب افریقن ریجن سے بھی ایک ایک کر کے امریکہ اور فرانس کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ بہت سارے ممالک نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ فرانس کو باقاعدہ سے انہوں نے نکل جانے کا حکم دے دیا، ان کے افواج کو نکالنے کا حکم دے دیا تھا، چلے جانے کا حکم دے دیا تھا، ان کو خالی کرا دیا تھا علاقوں کو۔ اب جو ہے یہ جو ایک انریسٹ ہے ان دونوں ممالک کے خلاف بہت تیزی کے ساتھ پنپ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اور پورے جو افریقن ریجن جو ہے، افریقن ریجن جو ہے وہ اینٹی امریکن امپیریلزم کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ ان ممالک کو جو ہے وہ امپیریلسٹ ممالک کو نکال باہر کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف اگر ہم مشرقی وسطیٰ کا رخ کریں تو غزہ کے اندر جو ہے فلسطینیوں کی بے دخلی کا جو سلسلہ ایک جو ٹرمپ کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں خدا کا بھی اپنا کرنا ایک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ غزہ کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ جو ہے ان کو نکال کے مصر اور اردن بھیجنا چاہ رہا ہے، دوسری طرف جو غزہ کے عوام ہے وہ حالانکہ وہاں پر ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے، صرف ملبہ بچا ہوا، اس کے باوجود وہ لاکھوں کی تعداد میں غزہ کی جانب واپسی کا انہوں نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب تک جو اقوام متحدہ کی جانب سے جو فگرز جاری کیے گئے اس کے مطابق 3.76 تقریباً جو لاکھ کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں، اپنے جو گھروں کے ملبوں کے اوپر وہ انہوں نے آ کر سکونت اختیار کی ہے۔ ان میں سے 50% جو ہے وہ مرد ہیں اور 25% خواتین اور 25% ہی اس میں بچے شامل ہیں جو کہ آگے ہیں۔ جو اقوام متحدہ کی دفاتر کی جانب سے مختلف جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر ان مہاجرین کو ان کی کاؤنٹنگ کے لیے باقاعدہ لوگوں کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے، ان کے لیے پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر ان کی باقاعدہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اور غزہ میں واپس آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے، نامیات منصوبہ، جس میں جو غزہ کے عوام ہیں ان کو اردن اور مصر منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، جس کا ہم نے کل اظہار کیا تھا کہ مصر اور اردن دونوں نے ٹرمپ کے اس معاہدے اس منصوبے کو ٹوٹلی مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ ہی قابل عمل ہے۔ اب جو ہے ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے اسکائی نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ غزہ کے عوام تو اپنی جگہ پر ہی رہیں گے، وہ تو صدیوں سے وہاں پر تھے اور اب آگے بھی ان کو یہاں پر ہی رہنا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے ٹرمپ کی اسرائیل کے جو عوام ہیں ان کو نکال کر اپنے پسندیدہ جگہ ہے گرین لینڈ، وہاں پر لے جا کر ان کو بسا دے تاکہ وہ وہاں پر سکونت اختیار کر لیں اور غزہ کے علاقے میں کم از کم امن تو قائم ہو، اسرائیل کا وجود خالی ہو غزہ سے، اور وہ اس علاقے میں پھر آپ دیکھیں گے تو امن قائم ہو جائے گا۔ تو یہ عباس عراقچی نے کل کیٹیگوریکلی یہ اسکائی نیوز کے ساتھ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری طرف فرانس نے بھی ٹرمپ کے اس منصوبے کو ناقابل قبول قرار دیتے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کوئی قابل عمل منصوبہ نہیں ہے، ٹرمپ کو کچھ اور سوچنا چاہیے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ ہے ٹرمپ کا، یہ ناقابل قبول منصوبہ ہوگا۔ لبنان کے اندر اسرائیل کی جو جنگ بندی کی جو خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہیں۔ دوسری طرف جنوبی لبنان میں جو شہری ہیں وہ اب بھی اپنے علاقوں کی طرف واپسی کا راستہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، وہ اپنے علاقوں کی طرف پہنچ رہے ہیں، اپنے گھروں میں پہنچ رہے ہیں، گو کہ اسرائیل کی جانب سے ان کے خلاف بڑی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن لبنان کے جو شہری ہیں وہ جنوبی لبنان میں اپنے گھروں میں پہنچ رہے ہیں۔ ابھی ایک کارروائی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے نبطیہ کے علاقے میں، جس میں 2 فضائی حملے کیے گئے ڈرونز کے ذریعے، بہت بڑا دھماکہ سنا گیا ہے، جس میں تقریباً جو ابھی تک کے جو اطلاعات کے مطابق 14 سے زائد افراد اس میں زخمی ہو چکے ہیں، ابھی شہید کوئی نہیں ہوا ہے، لیکن یہ جو ابتدائی جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ حملہ جو تھا وہ بہت بڑا حملہ تھا، ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے اور ایک گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اس علاقے میں، اور بہت بڑی اس کی آوازیں دور دور تک اس کی سنی گئی ہیں، اور اس میں 14 افراد کے ابھی تک زخمی ہونے کی اطلاعات ہے، شہادتیں ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ افراد جو ہے وہ کافی زیادہ زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل ہمارے جو صبر کا جو پیمانہ ہے اس کو لبریز کر رہا ہے، اگر اسرائیل نے اسی طریقے سے اپنی یہ جو کارروائیاں جاری رکھی
تو ہم پھر اسرائیل کو معاف نہیں کریں گے، ہم ٹریگر دبا دیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل کے حوالے سے جو ہم نے اپنے منصوبوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر اسرائیل کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ شام سے بھاگنے پر تیار ہو گیا ہے۔ خاص طور پر گزشتہ ولاگز میں ہم نے کہا تھا کہ عراق کے اندر سے بھی جو امریکن فورسز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد شام منتقل کیے جا رہے تھے۔ اب جو ہے شام سے ان فورسز کو امریکہ کی جانب سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ یہ جو فورسز ہیں اب واپس امریکہ جا رہے ہیں، جس کے بعد اسرائیل کی بڑی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ اگر شام کے اندر سے امریکن فورسز چلے گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، کردوں کا کیا بنے گا۔ کرد جو ہیں وہ اصل میں امریکن پروٹیکشن میں تھے۔ اگر امریکہ اب وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر ترکی کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ ان کردوں کا خاتمہ کر دے، کردوں کا صفایا کر دے، اس علاقے میں اپنے ایک سورنٹی قائم کر دے، کیونکہ جو ترکی کا جو منصوبہ ہے اس کے مطابق حلب سے آگے کی طرف جو علاقے ہیں، جو خاص طور پر جو کرد ریجن ہے اس کو اپنے قبضے میں لینے کا ہے۔ تو اس حوالے سے ترکی اور جو ایس ڈی ایف کے جو فورسز ہیں ان کے درمیان گھمسان کی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ گو کہ ان کو ابھی جو نئی جو شامی گورنمنٹ ہے ان کی جو فورسز ہیں وہ بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کے لیے کمک پہنچا رہی ہیں۔ لیکن جب امریکن فورسز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں سے جائے گی تو اسرائیل کے لیے وہاں پر مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کی جو فورسز ہیں، اسرائیل کی میڈیا ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چلے جانے سے جو خاص طور پر جو کرد فورسز ہیں ان کے لیے بڑا اثر پڑے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ ابھی تک بھڑک رہی ہے۔ امریکہ کی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اور پیلیسیڈ کا جو علاقہ ہے، مالیبو کا علاقہ ہے، وہ جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ یہ آگ جو ہے مزید علاقوں میں پھیلتی جا رہی ہے۔ امریکن حکام جو ہے وہ آگ پر قابو پانے کی تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چونکہ سمندر کی جو ہوائیں ہیں وہ ان کا رخ مسلسل ان آگ کے علاقوں کی طرف ہے، جس کی وجہ سے آگ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ 250 سے 300 ارب ڈالر کا ابھی تک نقصان ہو چکا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ کو یہ سجائی نہیں دے رہا کہ اس آگ پر کیسے قابو پایا جا سکے۔ یوکرین اور رشیا کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کی جانب سے رشیا کے مختلف علاقوں کی طرف کافی ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، جن کو رشیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان ڈرونز کو ہوا میں ہی ان کو تباہ کیا گیا ہے اور زمین پر اس کے امپیکٹس نہیں ہوئے۔ لیکن رشیا کا یہ بھی دعویٰ کہ ہم نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر جو حملے کیے گئے ہیں ان کے نتیجے میں ان کے جو انرجی انفراسٹرکچر سمیت ان کے جو دیگر ملٹری جو بیسز ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر جو سبقت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہلاکتوں کے اس حوالے سے کوئی خاص خبریں سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، خاص طور پر جو مہا کمبھ میلہ ہے وہاں پر بگدڑ مچ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 10 سے زائد افراد وہاں پر ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ تقریباً 30 سے زائد خواتین جو ہے وہ زخمی ہیں۔ اس میلے میں خواتین اور مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر آ جاتی ہے، جو کہ اپنے مذہبی عبادات جو ہیں وہ بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دوران عموماً ہر سال بھارت کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے وہاں پر یہ جو بگدڑ کے جو واقعات پیش آتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہاں بس اتنا ہی، نئے کچھ خبریں جو بھی نئے ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔